अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। कशमाला तारिक ने वफाकी मोहतसिब की हैसियत से हलफ उठा लिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली कशमाला तारिक ने खवातीन को हरासा करने की रोकथाम के लिए वफाकी मोहतसिब की हैसियत से हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में कशमाला तारिक ने खवातीन को हरासा करने की रोकथाम के लिए वफाकी मोहतसिब का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कशमाला तारिक से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में सीनियर सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। बाद अज़ां कशमाला तारिक ने सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से मुलाकात भी की। सदर मुमलिकत ने वफाकी मोहतसिब की जिम्मेदारियां संभालने पर कशमाला तारिक को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि वो मुअस्सर और फाल अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगी। कशमाला तारिक ने खवातीन को हरासा करने की रोकथाम के लिए वफाकी मोहतसिब मुकर्रर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कहते हैं, खुदा की कसम मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अदवायात की कीमतों में इजाफे पर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हुक्म दिया कि दुआओं की वो कीमत मुतय्यन की जाए जो अवाम पर बोझ न बने और अदविया साज कंपनियों के पास अज खुद कीमत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि खुदा की कसम मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं, सिर्फ चाहता हूं कि अवाम को 2 वक्त की रोटी और साफ पानी मिल जाए। किसी सियासी केस को हाथ नहीं लगाना चाहते, लेकिन मजबूरी है, हमें वो मुकदमात भी सुनने पड़ते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अवाम को सस्ती अदवायात मिलें। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को कुछ दिया जाए। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, जिस तरह मर्जी चाहे हमारा इम्तिहान ले लें। तमाम वकला को भी कहता हूं, हमारी मदद करें। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि अदविया साज कंपनियों के पास आज खुद कीमत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। ड्रग पॉलिसी से पहले निगरान इदारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कंपनियों से मिली हुई थी। ड्रैप दरख्वास्तें जानबूझकर ज़ेरे इल्तवा रखी थीं। मिली भगत के तहत कंपनियों को अदालतों से रिलीफ दिलवाया जाता रहा। अदवियात की कीमतों में इजाफा ड्रग पॉलिसी के मुताबिक ही हो सकता है। तमाम अमूर की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगी। दीगर अदालतों को भी गाइडलाइन फराहम करेंगे। गाइडलाइन का मकसद बिला वजह के स्टे ऑर्डर जारी करने से रोकना है। अदविया साज कंपनियों के वकला ने कहा कि 2013 में अदवियात की कीमतों में 15% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर इजाफा वापस ले लिया गया। पॉलिसी के तहत 90 रोज में कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तों पर फैसला करना होता है। ड्रैप कीमतों में इजाफा पॉलिसी के बरखिलाफ करती है। ड्रग पॉलिसी कीमतों में सालाना इजाफे की भी इजाजत देती है। चंद दिन पहले कीमतों में 10% कमी का हुक्मनामा जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या पुरानी दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं, जिस पर ड्रैप हुकाम ने बताया कि कंपनियां नामुकम्मल दरख्वास्तें देती हैं, इसलिए ताखीर होती है। ड्रैप से इजाफा 8% मिलता है। दवा साज कंपनियां अदालतों से ज्यादा रिलीफ लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि डाटा फराहम न करने वाली कंपनियों की फहरिस्त फराहम करें, तमाम हुक्म इम्तनाई खारिज कर देंगे। अदवियात की कीमतों का तयन करना अदालत का काम नहीं। कंपनियों को जायज मुनाफा मिलना चाहिए और उनका कारोबार मुतासर नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों और अदवियात साज कंपनियों में खिदमत का जज्बा भी होना चाहिए। ड्रैप तमाम दरख्वास्तों पर जल्द अज जल्द फैसला करे, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्रैप को तमाम काम शफाफियत और ईमानदारी से करना होगा। चीफ जस्टिस ने ड्रैप हकाम को हदायत की कि वकला के दलाइल के दौरान तमाम डाटा इकट्ठा करें। ड्रैप को वो कीमत मुतय्यन करनी चाहिए जो अवाम पर बोझ ना बने। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुशाल खान कत्ल अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मिशाल खान कत्ल केस आज खुद नोटिस की समाअत की। अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मिशाल कत्ल केस के मुजरमों को सजा हो चुकी है, जबकि बरी होने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। अदालत उज़्मा ने कहा कि मुल्ज़मान को ट्रायल कोर्ट से सजा हो चुकी है, आज खुद नोटिस पर समाअत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़म की सजा के बाद मामला गैर मुअस्सर होने पर आज खुद निपटाया जाएगा। ख्याल रहे कि रवामा 7 फरवरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मिशाल कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए एक मुजरम को सजाए मौत, 5 को उम्र कैद, जबकि 25 को 4 साल कैद और 26 अफराद को अदम सबूत पर बरी करने का हुक्म दिया था। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का 23 साला नौजवान मिशाल खान सवाबी का रिहायशी और जर्नलिज्म का तालिब इल्म था, जबकि गुज़िश्ता साल 13 अप्रैल को अब्दुल वली खान मर्दान यूनिवर्सिटी में 23 साला होनहार तालिब इल्म मिशाल खान को तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर मुश्तहिल हजूम ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट की समाअत के दौरान FIA ने आगाह किया है कि साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को गिरफ्तार करके वापस वतन लाने के हवाले से इंटरपोल को खत लिख दिया है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में।
مذکورہ کیس کی 15 فروری کو ہونے والی گزشتہ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے حلف کی خلاف ورزی پر امریکہ میں مقیم سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جس پر حسین حقانی نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ ایسے وارنٹس کو ماضی میں بھی ملک سے باہر کوئی اہمیت نہیں ملی اور اس مرتبہ بھی نہیں ملے گی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج میمو گیٹ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا وقار نے عدالت کو بتایا کہ حسین حقانی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا ہے۔ انٹرپول نے حسین حقانی سے متعلق کچھ سوالات پوچھے ہیں، جبکہ سوال نامہ تیار کر کے انٹرپول کو بھجوانا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ حسین حقانی بھی کافی متحرک ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ان چیمبر کے سننے کی استدعا بھی کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حسین حقانی پاکستان سے باہر ہیں، نہیں معلوم حسین حقانی دوہری شہریت رکھتی ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ انٹرپول نے ریڈ وارنٹ جاری کرنے ہیں، ہماری انٹرپول پر دسترس نہیں، جبکہ انٹرپول کو درکار مواد بھی فراہم کرنا ہوگا۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ انٹرپول کا ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا طریقہ کار ہے، ایف آئی اے کو وہ طریقہ کار پورا کرنے دیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اگر کوئی جرم ہوا تو مقدمہ درج کیوں نہ ہوا۔ ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے ایف آئی اے کو ہدایت کی کہ 1 ہفتے کے اندر جو کرنا ہے وہ کر لیں، جس کے بعد سماعت 1 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نواز شریف نون لیگ کے تاحیات قائد، شہباز شریف قائم مقام صدر منتخب۔ ماڈل ٹاؤن میں پارٹی چیئرمین راجہ ظفر الحق کی صدارت میں مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ سمیت 125 اراکین نے شرکت کی۔ تاہم سابق وزیر داخلہ چودھری نثار اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اجلاس کے دوران نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر کے لیے شہباز شریف، جبکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف نے تاحیات قائد کے لیے نواز شریف کا نام تجویز کیا، جس کے بعد مرکزی مجلس عاملہ نے شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا قائم مقام صدر منتخب کر لیا، جبکہ نواز شریف کو تاحیات قائد بنانے کی منظوری دے دی۔ شہباز شریف کو مستقل پارٹی صدر بنانے کی منظوری مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل اجلاس میں لی جائے گی۔ امریکی وفد کا ہنگامی دورہ، وزیر داخلہ اور دیگر سے ملاقاتیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اور سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے امریکی وفد پر زور دیا کہ پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ترقی میں شراکت داری کی بنیاد پر بھی ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان میں ہم آہنگی دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نہایت اہم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لیزا کرٹس نے پاکستان کا ہنگامی دورہ کیا اور دفتر خارجہ میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ سے پاک امریکہ تعلقات اور 2 طرفہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وفد نے ایسے موقع پر دورہ کیا ہے جب 1 ہفتہ قبل امریکہ نے پیرس میں فائنینشیل ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کو دہشت گردوں کے لیے مالی معاونت کرنے والے ممالک کی واچ لسٹ میں رکھنے کی قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستان کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا، تاہم رپورٹس کے مطابق پاکستان کو جون تک مہلت دی گئی ہے، جس کے بعد معاملے کا عرصۂ نو جائزہ لیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اسلام آباد میں اسپیس ٹیکنالوجی آن واٹر مینجمنٹ پر 4تھی انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کا پابند ہے، اس لیے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر شریف خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت کر رہے ہیں جو تقریباً گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق احتساب عدالت نے 6 ماہ میں ریفرنسز پر فیصلہ سنانا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی سمری وزارت قانون کو بھجوا دی گئی ہے۔ جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کی سمری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے، جس میں ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی سفارش کی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 2012 میں عہدے پر تعینات ہوئے تھے، جس کے بعد انہیں 2015 میں 3 سال کی توسیع دے دی گئی تھی۔ احتساب عدالت کے جج کی مدت ملازمت 12 مارچ کو ختم ہو رہی ہے، جس کے باعث ان کی مدت میں توسیع کی سفارش کی گئی ہے۔ ایگزیکٹ منی لانڈرنگ کیس، شعیب شیخ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی سارا جنیجو نے ایگزیکٹ کمپنی کے مالک شعیب شیخ اور دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے نے شعیب شیخ کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا۔
کیس کی سماعت کے دوران فاضل جج سارا جنیجو نے صحافیوں کو سماعت کی کوریج سے روکتے ہوئے کمرہ عدالت سے باہر نکالنے کا حکم دیا، جس پر صحافیوں نے موقف اپنایا کہ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کی اجازت سے رپورٹنگ کے لیے آئے ہیں، جس پر جج نے کہا کہ میڈیا میری عدالت کی کوریج نہیں کر سکتا اور اس کے لیے میری منظوری کے بغیر کسی کو اجازت نامہ دینے کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد شعیب شیخ کو 3 مارچ کے لیے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا، جبکہ جائز ڈگری کیس میں ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کے لیے 1 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ گزشتہ روز ایف آئی اے نے شعیب شیخ کی بریت کے خلاف ایف آئی اے کی درخواست منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے شعیب شیخ کے وکلاء کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے بعد ایف آئی اے نے ایگزیکٹ کے سی ای او شعیب شیخ کو عدالت کے باہر سے حراست میں لے لیا تھا۔ منی لانڈرنگ کیس، ایف آئی اے کی ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی سے تفتیش۔ ایف آئی اے نے ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کو ہیڈ کوارٹرز طلب کر کے منی لانڈرنگ کیس سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ دوران تفتیش ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی علی رضا عابدی اور شیخ صلاح الدین نے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کسی قسم کے غیر قانونی عمل میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا۔ ایف آئی اے نے پاکستانی نژاد برطانوی تاجر سرفراز مرچنٹ کی درخواست پر بانی ایم کیو ایم کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس کے لیے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں بھاری رقوم جمع کرانے والے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو بھی مرحلہ وار تفتیش کے لیے طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کو مطلوب رہنماؤں میں بابر غوری، ارشد وہرا، خواجہ اظہار الحسن، احمد علی اور دیگر اراکین اسمبلی بھی شامل ہیں۔ لندن میں منی لانڈرنگ کیس ختم ہونے کے بعد سرفراز مرچنٹ نے منی لانڈرنگ کیس کو دوبارہ کھولنے کی استدعا کی تھی، جس کے لیے پاکستانی حکومت سے معاونت فراہم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ سرفراز مرچنٹ کی درخواست پر ایف آئی اے نے بانی ایم کیو ایم کو لندن رقوم بھیجنے والے اور خدمت خلق فاؤنڈیشن میں کروڑوں روپے جمع کرانے والے رہنماؤں کی فہرست مرتب کر لی تھی۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں عدالتی فیصلے بیگم کا حکم نہیں جو نواز شریف نہ مانے۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سپریم قائد منتخب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے صدام حسین اور معمر قذافی بھی سپریم قائد تھے۔ اللہ نواز شریف کو ایسے انجام سے بچائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے فیصلے بیگم صاحبہ کا حکم نہیں جو نہ مانے، انہیں عدالت نے نااہل کیا ہے، اسے ماننا ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا کہ 4 مارچ سے عمران خان ملک گیر دوروں کا آغاز کر رہے ہیں، اسی دن سے انتخابی مہم بھی شروع کر دیں گے، جبکہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے دروازے پر جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت 100 نشستوں کی پارٹی ہے، جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے۔ سیکرٹری دفاع نے پارلیمنٹ کو فوجی بجٹ کی معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ شیخ روہیل اصغر کی صدارت میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی دفاع کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اراکین کمیٹی کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کے بجٹ کی تفصیلات پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتائی جاتی، اس بارے میں معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الحسن نے پارلیمنٹ کو افواج کے بجٹ سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے بجٹ کی اہم تفصیلات بتانے کو تیار ہے۔ سیکرٹری دفاع نے کہا کہ افواج کے بجٹ کے جو چیدہ نکات اور اہم معلومات ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں اور ہم نے انکار نہیں کیا۔ چیئرمین کمیٹی شیخ روہیل اصغر نے کہا کہ ہم افواج کا صرف پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام چیک کر سکتے ہیں، باقی بجٹ کیوں نہیں۔ سیکرٹری دفاع نے کہا کہ پی ایس ڈی پی سمیت بجٹ کی اہم معلومات پارلیمنٹ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اراکین کمیٹی نے پاکستان کا غلط نقشہ جاری کرنے پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اراکین کمیٹی نے کہا کہ ایسا نقشہ کیسے جاری کیا گیا جس میں کشمیر اور گلگت بلتستان موجود ہی نہیں۔ وزیر اعظم غلط نقشے کا نوٹس لے کر تمام اداروں کو نیا نقشہ لگانے کا پابند کریں۔ سیکرٹری دفاع نے کہا کہ نقشہ اپ ڈیٹ کر کے تمام وزارتوں کو بھجوا دیا گیا ہے، وزارتوں اور اداروں کا کام ہے کہ وہ اب نیا نقشہ آویزہ کریں۔ ایم کیو ایم میں کنوینئرشپ کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے فاروق ستار سے جواب طلب کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا نے ایم کیو ایم پاکستان میں کنوینئرشپ کے جھگڑے پر رابطہ کمیٹی گروپ کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی، رؤف صدیقی، عامر خان اور بیرسٹر فروغ نسیم پیش ہوئے، جبکہ پی آئی بی گروپ کی جانب سے کامران ٹیسوری، شیخ صلاح الدین اور ایس اقبال قادری الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوئے۔ رابطہ کمیٹی گروپ کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فاروق ستار نے نام نہاد انٹرا پارٹی انتخابات کرائے، ہماری
درخواست ہے کہ وہ اپنے جواب کی کاپی ہمیں آج ہی مہیا کر دیں۔ PIB گروپ کے وکیل بابر ستار نے کہا کہ فروغ نسیم آج ہی دلائل دینا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیا جائے، جس پر وکیل فروغ نسیم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ 3 مارچ کو سینٹ انتخابات ہیں، اس لیے کیس جلد نپٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے فروغ ستار سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 1 مارچ تک ملتوی کر دی۔ شناختی دستاویزات میں عدالت کی اجازت کے بغیر مذہب کی تبدیلی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ختم نبوت سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ڈی جی نادرا عثمان مبین ذاتی حیثیت میں عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اسلام چھوڑ کر قادیانی مذہب اختیار کرنے والوں کی مکمل تفصیلات پیش کی۔ رپورٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ کس شخص نے کس عمر میں قادیانی مذہب اپنایا۔ ڈی جی نادرا نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے شناختی دستاویزات میں عدالتی اجازت کے بغیر مذہب تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی۔ نادرا رپورٹ کے مطابق 6001 افراد نے شناختی کارڈ میں مذہب کی تبدیلی کے بعد پاسپورٹ حاصل کیے۔ 1300 سے زائد افراد نے 60 برس کی عمر کے بعد شناختی کارڈ تبدیل کروایا۔ معروف اسکالر ڈاکٹر ساجد الرحمان عدالت میں پیش ہوئے اور اسلامی حوالوں سے آگاہ کیا۔ ساجد الرحمان نے کہا کہ غیر مسلموں کی شناخت ظاہر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جس کو ریاست نے کافر قرار دیا وہ مسلمان کا نام استعمال نہیں کر سکتا۔ ریاست کو اس مرتد کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ اقلیتوں کو شناخت ظاہر کرنی چاہیے، ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بدھ کو مذہبی اسکالر محسن نقوی پیش ہو کر دلائل دیں گے۔ سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے اور تقرریاں کر دی گئیں۔ نئے ترقی پانے والے DIGs کو بھی اہم عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ذوالفقار لاڑک کو DIG ایسٹ، عامر فاروقی کو DIG ویسٹ، امین یوسف زئی DIG CIA، عارف حنیف DIG SPR، جبکہ احمد یار چوہان DIG شہید بے نظیر آباد، اقبال دارا DGI ٹریفک اور سابق اسماعیل میمن کو DIG CTD تعینات کر دیا گیا۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں نیب کے قوانین میں مزید بہتری آنی چاہیے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، پرنسپل سیکرٹری اور وزیر اعظم کو نیب نے بلا کر ان سے تفتیش کی اور اس کے بعد احد چیمہ کو بلایا گیا اور وہ پیش نہیں ہوئے۔ رہنما پیپلز پارٹی کے مطابق اس گرفتاری پر سیاسی حلقوں کا جو رد عمل دیکھنے میں آتا ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت، وہ ایک باغیانہ قدم تھا، جس سے اس خیال کو تقویت ملی کہ پنجاب میں بیوروکریسی ایک خاندان کی ملازم بنی بیٹھی ہے۔ عوام پر پیٹرولیم بم گرانے کی تیاری کر لی گئی۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی۔ پیٹرولیم کی قیمت میں 3 روپے 56 پیسے اضافے کی تجویز، ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 94 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 28 پیسے اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں مسلح افواج اور انتظامیہ میں اکھاڑ پچھاڑ۔ شاہ سلمان کی جانب سے جاری فرمان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی فضائیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد بن غوث سعیم اور بری فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الرحمان بن صالح کو ان کے عہدوں سے برطرف کرتے ہوئے جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ جنرل سعیم کی جگہ میجر جنرل فیاض بن حامد الرویلی جبکہ فوائد الروائلی کو لیفٹیننٹ جنرل عبد الرحمان بن صالح کی جگہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ خادم حرفین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے شہزادہ فہد بن بندر بن عبدالعزیز کو ان کے عہدے سے ہٹا کر شہزادہ بندر بن سلطان بن عبدالعزیز کو الجوف کا گورنر مقرر کر دیا ہے۔ تاہم وہ خادم الحرمین شریفین کے مشیر کے مددگار ہوں گے اور ان کا عہدہ وزیر کے مساوی ہوگا۔ شاہ سلمان نے شہزادہ ترکی بن طلال اندل عزیز کو اسیر ریجن کا گورنر مقرر کیا ہے، ان کا عہدہ بھی وزیر کے مساوی ہوگا۔ شہزادہ فیصل بن فہد بن مقرن بن عبدالعزیز کو حائل ریجن کا نائب گورنر جبکہ شہزادہ سلطان بن احمد بن عبدالعزیز کو شاہی دیوان کوٹ کا مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی کابینہ میں وزارت محنت و سماجی ترقی میں نائب وزیر کا عہدہ تخلیق کر کے ڈاکٹر تماظر بنت الرماح کو سونپا گیا ہے۔ ڈاکٹر تماظر ایک سیکرٹری سے نائب وزیر کے عہدے پر ترقی پانے والی دوسری خاتون ہیں۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر یاؤ جنگ کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ چین نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کو درپیش چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ ابھی تک نہیں پتا کہ پیرس میں کیا ہوا، یہ بہت تکنیکی معاملہ ہے۔ چینی سفیر یاؤ جنگ کا کہنا تھا کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کو سراہا ہے اور اسلام آباد کو ہمیشہ ہر فورم پر مکمل تعاون فراہم کیا ہے۔ پیرس میں 23 فروری کو اختتام پذیر ہونے والے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اجلاس میں امریکہ اور برطانیہ کی اس تجویز پر فیصلہ کیا جانا تھا
کہ پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام میں تعاون نہ کرنے والے ملکوں میں شامل کیا جائے یا نہیں۔ کرن جوہر اور سوناکشی سنہا کی فلم ویلکم ٹو نیو یارک فلاپ ہو گئی۔ اگرچہ ابھی فلم کی نمائش کو محض 3 ہی دن ہوئے ہیں، تاہم فلم نے 3 دن میں اندازوں سے کئی گنا کم کمائی کر کے باکس آفس تجزیہ کاروں کو مایوس کر دیا۔ ویلکم ٹو نیو یارک میں پاکستانی فنکار راحت فتح علی خان کے گانے اشتہار کی وجہ سے بالی ووڈ میں ایک بار پھر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی گانے کو بنیاد بنا کر بھارتی مرکزی وزیر اور گلوکار بابل سپریو نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستانی گلوکاروں اور فنکاروں پر بالی ووڈ میں پابندی عائد کی جائے۔ فیصل صالح حیات کی صدارت میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن بحال کرنے کا حکم۔ عدالت کی طرف سے فیصلے میں پی ایف ایف کے الیکشن میں فیصل صالح کے انتخاب کو درست قرار دیتے ہوئے پاکستان اسپورٹس بورڈ کو کسی بھی قسم کی مداخلت سے روک دیا گیا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے 30 جون 2015 کو سنگل بینچ کی جانب سے فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن فیصل صالح حیات اور ظاہر شاہ گروپ میں تقسیم تھے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی معطلی سے قبل فیفا نے پی ایف ایف کو دھڑے بندی ختم کرنے کے لیے تنبیہ کی تھی، تاہم اس کے باوجود دونوں دھڑے اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ 2015 میں ہونے والے انتخابات کو سنگل بینچ کی جانب سے کل عدم قرار دیتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ اسد منیر کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ اکتوبر 2017 میں فیفا نے تیسرے فریق کی مداخلت کے باعث پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی تھی۔ اب عدالتی فیصلے کے بعد فیفا کی جانب سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی معطلی ختم کیے جانے کا امکان روشن ہو گیا ہے۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید لاہور قلندرز کی مسلسل شکست پر مایوس ہو گئے۔ عاقب جاوید نے کہا کہ گراؤنڈ کے باہر چاہے جو بھی پلان بنے، اصل امتحان گراؤنڈ کے اندر میچ کی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میچ جیتنے کے لیے کامن سینس بہت ضروری ہے، وکٹ پر حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے مزید کہا کہ اگر سنگل ڈبلز کی ضرورت ہو تو چھکے مارنے کی کوشش عقل مندی نہیں ہوتی، میچ کو سمجھ کر کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کراچی کے خلاف اچھے آغاز کے باوجود میچ ہارنا افسوسناک ہے۔ ایسا میچ تو آپ بہت ہی خراب کرکٹ کھیل کر ہی ہار سکتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم معتدل رہنے کا امکان ہے، تاہم کلات، مالاکنڈ ڈویژن، اپر فاٹا اور گلگت بلتستان میں الگ الگ مقامات پر بارش اور برفانی طوفان کی بھی توقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.